بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں احمد ہارون کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اللہ کے کلام سے اس نشست کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے پہلے جو حضرات یہاں ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اوپر چلے جائیں، تاکہ اوپر بھی ماشاءاللہ اسکرین لگا ہوا ہے، آپ بڑے اطمینان سے بیٹھ کر سن سکتے ہیں اور نیچے والوں کو سننے کا موقع بھی دے سکتے ہیں۔ لوگ ایسے کھڑے رہیں، بھیڑ جمی رہے تو سکون کا سما بننا ذرا مشکل ہے، تو آپ جتنے بھی ہیں اوپر چلے جائیں۔
माशाअल्लाह हर जगह सहूलतें मुहैया हैं और हाँ वही जो खड़े तो इसी के साथ साथ मैं एक गुजारिश कर दूं कि हमारे एक भाई हैं जो अपने एक अजीज़ जो बीमार हैं, बहुत ही नाजुक हालत में हैं, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं इनकी शफा के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर उस बीमार आदमी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें शफाए आजिला कामिला अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन वला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन अम्मा बाद। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बाद असर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हमारे माबैन फ़ज़ीलतुश शेख असदुल्लाह बैक अल-उमरी अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह हैं। इंशाअल्लाह ये क़याम क़ुरआन ख़वातीन के नाम से इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके कि शेख का मैं मुख्तसर सा तारुफ़ कर दूँ ताकि हमें अहले इल्म की क़दर व मंजिलत मालूम हो जाए। फ़ज़ीलतुश शेख असदुल्लाह बैक अल-उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने अपनी इब्तिदाई तालीम तहफ़ीज़ क़ुरआन से शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तहफ़ीज़ क़ुरआन मदरसा रब्बानिया से हासिल किए। आप कुरान करीम के हिफ्ज़ करने के बाद आपके साथ तालीमी सफ़र को जारी रखते हुए जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में आपने आलिमियत और फ़जीलत का इल्म हासिल किया। आप वहाँ पर तकरीबन कई साल तक इल्म हासिल किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको इंतखाब करते हुए मदीना तय्यबा में अल-जामिया इस्लामिया में आप कुल्लियतुल कुरान से पढ़ने का अल्लाह ताला तुम्हें मुशर्रफ अता फरमाया, शर्फ अता फरमाया। आप कुल्लियतुल कुरान से फारिग हुए जामिया इस्लाम मदीना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आप रियाद में तकरीबन 10 से 12 साल से वज़ारत औक़ाफ़ मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के इस इदारे में आप मुतरजिम और दाई की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख के ज़रिए से दीन की खिदमत और ज़्यादा ले। और मुख्तसर सा तारुफ से मैं शेख से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना दर्स आगाह करें। आपका उन्वान क़याम क़ुरआन ख़वातीन के नाम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व इमामिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बअद। यक़ूलु जल्ल व अला फ़ी किताबिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. سورۃ النور آیت نمبر 30, 31 اور 32 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مومنین سے کہیے، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی بعض نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سے بڑے باخبر ہیں. اور پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مومن عورتوں سے فرمائیے یغضضن من ابصارہن، اپنی بعض نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ وہ جو ظاہر ہو جائے، جو کھل جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کو ڈالا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اپنی زینت کو نہ کھولیں مگر اپنے محرموں کے سامنے. اور وہ محرم کون ہے؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر، او آبائہن، یا ان کے باپ، او آبائی بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے باپ سسر، او ابنائہن، یا ان کے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے سامنے، یا ان کے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، یا بھتیجوں کے سامنے یا بہنجوں کے سامنے، بہن کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن، یا ان کے عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے غلاموں کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا مردوں میں سے وہ لوگ جن کو جو شہوت سے عاری ہیں اور ان کے گھروں کے اندر وہ پل رہے ہیں، جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا پھر وہ بچے جو عورتوں کے رازوں سے واقف نہیں ہوئے، ویسے نابالغ بچے، ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پیروں کو نہ مارا کریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور پھر فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، جو بغیر بیوی کے ہیں، یا وہ خواتین جو بغیر شوہر کے ہیں، ان کے نکاح کروا دو. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کراؤ. من عباد والصالحین من عبادکم و امائکم، اور ایسے ہی تمہارے لونڈیوں میں سے، تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ نیک ہیں ان کے بھی نکاح کراؤ. یکونوا فقراء، اور اگر یہ فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی فرمائیں گے. اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی وسیع ہیں، وسیع علم رکھنے والے ہیں، بڑے ہی علم والے ہیں، بڑی وسعت والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں. برادران اسلام، معزز دوستوں اور بزرگوں، معزز حاضرین، معزز سامعین، محترم خواتین، عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، پیام قرآن خواتین کے نام. قرآن کا میسیج خواتین کے نام، قرآن کے اندر کیا موجود ہے، قرآن نے کیا میسیج دیا. در حقیقت قرآن کریم رب العالمین کا وہ کلام ہے جو پوری انسانیت کے نام ہے، اور انسانیت کا ہر فرد قرآن اس سے مخاطب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، کس کے لیے؟ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ اب یہ تمام لوگ میں کون شامل ہیں؟ دنیا کے اندر قرآن کی پہلی آیت کی نزول سے لے کر اس کائنات کے اندر آنے والا ہر آخری فرد سب شامل ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق، ان سب کے لیے اس قرآن کے اندر پیغام ہے۔ اور عمومی طور پر قرآن کریم نے خطاب کے لیے، لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے، جو اسٹائل ہے قرآن کا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو عمومی خطابات جو ہیں وہ میسکولین جینڈر کے ہیں، مردوں کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس سے مراد صرف مرد ہی نہیں بلکہ جتنے بھی عمومی خطابات ہیں ان سب میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ عورتیں در حقیقت ان کا وجود جو اللہ نے اس دنیا میں رکھا وہ مرد کے ذریعے سے رکھا، اس لیے عورت مرد کے تابع، عورت کا مستقل وجود نہیں ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلقت کا جب آپ نے ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے اللہ نے بنایا۔ آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کے ڈھانچے میں، ان کے جسم میں روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مائی حوا کو بنایا۔ ہماری ماں حوا کو اللہ نے کیسے بنایا؟ آدم کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا، حوا کو مستقل مٹی سے نہیں بنایا۔ حوا کا جس طرح آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے مستقل بنایا، ان کو مجسمہ دیا، پھر اللہ نے روح پھونکی، اس طرح حوا علیہ السلام کا مستقل مجسمہ بنایا مٹی سے، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کا ذکر نہیں ملتا، ذکر کیا ملتا ہے؟ حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم کی پسلی سے بنایا، اور یہی اللہ نے ذکر فرمایا قرآن کے اندر، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس ایک نفس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، نفس واحدہ، ایک نفس کو، ایک جان کو اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، پھر اس سے اللہ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس ایک جان سے اللہ نے پھر ان کی بیوی کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کا وجود اللہ نے جو خلقت کے اعتبار سے رکھا ہے وہ مرد سے ریلیٹڈ ہے، مرد سے متعلق ہے۔ تو عورت کا وجود جو ہوا ہے وہ در حقیقت مرد ہی کے ساتھ ہے، مرد ہی کے ذریعے سے، مرد ہی کا جز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہو، ایک دوسرے کے جز ہو، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہو۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی قرآن میں جو خطاب کیا مردوں کو کیا، لیکن اس سے مراد صرف مرد ہی نہیں، اس سے مراد عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ نے اگر نماز کا کہیں حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، خطاب یہ صیغہ جو ہے کیا ہے؟ عربی کے اعتبار سے میسکولین جینڈر ہے، مذکر ہے، اقیمو یہ میسکولین جینڈر ہے، نماز قائم کرو، وآتو الزکاۃ، زکات ادا کرو، یہ جینڈر کون سا ہے؟ میسکولین جینڈر ہے۔ لیکن کیا اس سے مراد صرف مرد ہی نماز پڑھیں عورتیں نماز نہ پڑھیں؟ مرد ہی زکات دیں عورتیں زکات نہ دیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حج کے موقع پر، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا، حج کرو، حجوا، یہ صیغہ کس کا ہے؟ مرد کے لیے، میسکولین جینڈر کا۔ لیکن کیا صرف فرض حج مردوں پر ہے عورتوں پر نہیں؟ عورتیں بھی شامل ہیں۔ جہاں جہاں بھی مردوں کو خطاب کیا گیا ہے یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ قرآن میں مردوں ہی کو خطاب کیا، لیکن چونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں اس لیے عورتیں بھی شامل ہیں، یہ عمومی حکم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر، بلکہ 10 صورتیں
10 سے زائد صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے خصوصی احکامات دی، بلکہ عورتوں کے نام سے مستقل ایک صورت ہی ہے، سورۃ النساء۔ نساء کا مطلب کیا ہے؟ خواتین، مرأہ کی جمع ہے۔ اللہ نے انہی کے نام سے ایک مستقل صورت ہی نازل کر دی، اور بہت بڑی صورت ہے وہ، چھوٹی موٹی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی صورتوں کے اندر خواتین کو مستقل احکامات دیے ہیں جو خواتین سے متعلق ہیں، جیسے سورۃ الطلاق ہے، سورۃ البقرہ کے اندر بھی بہت سارے احکامات ہیں، سورۃ المائدہ، سورۃ النور کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ الحجرات ہے، سورۃ المجادلہ، سورۃ الممتحنہ، سورۃ التحریم ہے۔ یہ سب وہ صورتیں ہیں جن کے اندر مردوں کے علاوہ اللہ نے خواتین کے لیے مستقل احکامات دیے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے خواتین کا مستقل ذکر بھی کیا ہے قرآن کے اندر۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو 17 خواتین کا اللہ نے مستقل ذکر کیا، خاص خواتین کا ذکر کیا، جن میں سے 13 خواتین یہ نیک خواتین ہیں، مومن، اور 3 خواتین وہ ہیں جو کافر ہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، اور اسی طرح ابو لہب کی بیوی۔ ان 3 کا ذکر اللہ نے کیا لیکن یہ کافراں۔ باقی اور 13 کا بھی باقی اور 14 کا اللہ نے ذکر کیا جو مومنہ ہیں۔ تو مستقل خواتین کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کو خاص اہمیت دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص احکامات بھی دیے، اور ان کو اللہ نے خاص میسیجز بھی دیے۔ اور عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو اسلام خواتین کی بڑی عزت کرتا ہے اور بڑا احترام کرتا ہے، اور اسلام نے بڑی تکریم کی، ان کے مقام کو بڑا ہی بلند کیا، اور اتنا بلند کیا ہے کہ بسا اوقات بعض معاملات میں اللہ نے مردوں سے بھی زیادہ ان کو اونچا کر دیا۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر مردوں کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا کہ خواتین کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ان کی دیکھ بھال اور ان کا اکرام، ان کی تکریم اور ان کی اہانت نہ کرنا، اور ان کے مقام کو بلند کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، اس کی آپ نے خاص تعلیم دی۔ اگر آپ دیکھیں تو خاتون جو ہوتی ہے یا تو ماں ہوتی ہے، یا تو بہن ہوتی ہے، یا تو بیٹی ہوتی ہے، یا تو بیوی ہوتی ہے۔ ان چاروں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، قرآن کی تعلیمات میں ماں کا مقام کہیں زیادہ بلند کر دیا گیا۔ اتنا بلند کیا گیا کہ ماں سے بھی باپ سے بھی رسول اللہ سے بڑھا دیا، جبکہ باپ مرد ہے، عورت مرد کے تابع ہے، لیکن ماں اور باپ کے درمیان میں جب مقام کی بات آتی ہے تو اسلام نے ماں کے مقام کو 3 گنا بلند کیا باپ کے مقام سے۔ ایک صحابی آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا مستحق زیادہ کون ہے؟ کس سے زیادہ میں رحم کا معاملہ کروں، شفقت کا معاملہ کروں، نرمی کا معاملہ کروں؟ میرے احسان کا کون زیادہ حقدار ہے، میرا باپ یا میری ماں؟ آپ نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر؟ اس کے بعد فرمایا امک، پھر تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا پھر؟ اس کے بعد ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدر و منزلت کو، ماں کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ 4تھی مرتبہ باپ کو آپ نے مرتبہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جو کام کیا وہ 3 کام ایسے ہیں، جو باپ نہ کر سکتا ہے نہ اسے کرنے کی طاقت ہے۔ یہ ماں کے لیے خاص ہے۔ کون سے 3 کام؟ ذرا سوچیں۔ ایک تو حمل ہے، پیٹ میں 9 مہینے تک لیے پھرتی ہے،
बोझ समझ कर नहीं, खुशी खुशी मसरत के साथ, तकलीफ में न उसको सोना होता है न बैठना होता है, हर लम्हे तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ को तकलीफ नहीं समझती, उस तकलीफ में भी उसको खुशी है। 1-2 दिन की बात नहीं, 9 महीने की बात, 9 महीने। इसी वजह से अब्दुल्ला बिन उमर के पास एक सहाबी आते हैं, एक ताबई आते हैं और पूछते हैं, ऐ सहाबी रसूल, मेरी माँ बड़ी ज़ईफ़ है, मेरी माँ बड़ी ज़ईफ़ है, चलना फिरना भी उसको मुश्किल है, उसको हज का इरादा हुआ, तो मैं अपने कंधे पर उसको उठाकर मैंने पूरा हज करवाया, पूरा हज। तो क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? कुर्बान जाइए, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल फरमाते हैं, जी नहीं, जी नहीं। वज़े हमल के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो डिलीवरी की जो तकलीफ होती है, जो दर्द की जो लहरें होती हैं, उन लहरों की तकलीफ की एक लहर का भी तूने हक अदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। ये माँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा मकाम बुलंद किया। एक तो हमल, तो बाद सहाबा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि ये 3 मरतबा का जो मकाम जो बुलंद हुआ, एक तो उसके हमल की वजह से, जो तो 9 माह तक उठाती फिर रही थी, और दूसरा काम जो उसने किया वो वज़े हमल है, उस वक्त की तकलीफ है। जो बाप बेचारा बेखबर है, वो तो जब खुशखबरी है आपके लिए बेटा हुआ, ओ खुश हो गए, लड्डू बांट रहे हैं, वो बस इतना ही मालूम उनको, लड्डू बांटना। उस लड्डू के पीछे क्या क्या तकलीफें गुजरी वो मां को मालूम है। ये वज़े हमल, बाप बेचारा बेखबर है। और तीसरा रज़ाअत, दूध का पिलाना, ये दूध का पिलाना, उसकी जो मशक्कत है, उसमें जो उसका वक्त है, उसका जो डेडिकेशन है, ये 2 साल की मुद्दत। अब शायद आज की औरतें शायद 2 महीने भी नहीं पिलाती, वो अलग बात है। उसके बाद जब माँ जो डब्बा बन जाती है, डब्बे का दूध जो उनके लिए माँ बन जाता है बच्चे के लिए, ये और बात है। लेकिन मुद्दत रज़ाअत 2 साल, वल्वालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, तो अल्लाह ताला ने 2 साल की मुद्दत में, ये 3 वो काम है जो बाप नहीं कर सकता। तो माँ की ये कदर को अल्लाह ने 3 मरतबा बढ़ा दिया अपने रसूल के जरिए से। और फिर उसके बाद अगर वो बेटी है या बहन है, तो मोहम्मद रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों, बाद रिवाज जिसकी 3 बहनें हों, और उनकी उसने अच्छी तरबियत की, उनकी देखभाल की, उनको खिलाया, उनको पहनाया, और फिर मुनासिब जगह पर उसने उनका निकाह करा दिया, तो अल्लाह ताला इसके बदले में उसको जन्नत अता फरमाते। एक और रिवायत में सित्रन मिनन नार, ये लड़कियां, ये खवातीन जो बहनों की शक्ल में हैं या बेटियों की शक्ल में हैं, उसके लिए ये हिजाब बन जाती है, पर्दा बन जाती है, किससे? जहन्नम से, जहन्नम में नहीं दाखिल होगा। इतनी बड़ी बशारत है। मुकाम कहां से कहां बुलंद किया। और ये वो दौर था जहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ये मुकाम जो बुलंद किया, ये कौन सा दौर था जिसमें औरत को जानवर से ये बदतर समझा जाता था। पूरी दुनिया के अंदर आज जो एडवांस कल्चर, जो औरतों को जो मर्दों के बराबर खड़ा करने के लिए ये चोटी का जोर लगा रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमारे पास वो तहजीब है जो इस्लाम ने नहीं दी। अल्लाह की कसम, इस्लाम ने वो तहजीब जो उस वक्त दी, औरत को उस वक्त मुकाम में बुलंद दिया जब तुम औरत को जो है, औरत को जानवर से बदतर समझते थे। औरत क्या है इसका कोई मुकाम और मर्तबा तुम्हारे पास नहीं था जब तुम खुद जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते थे। मुसलमानों का दौर, वो दौर, ये ब्राइट एज, उस वक्त इल्म का दौर था, तहजीब का दौर था। वो दौर जब यूरोप और अमेरिका उस वक्त तारीकी के पर्दे में थे, कोई जानता ही नहीं था उन्हें, उनके पास तहजीब नाम की कोई चीज ही नहीं थी, जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं था। मुसलमानों से, मुसलमानों के कल्चर से वो उन्होंने अपने कल्चर को कायम किया। कुरान की रोशनी से उन्होंने रोशनी हासिल की। ये और बात है, कुरान की रोशनी को हमने जो छोड़ दिया, कुरान की रोशनी पर हमने पर्दा डाल दिया, लेकिन उन्होंने जब कुरान की रोशनी को लेकर वो आगे बढ़े तो इस दुनिया के अंदर जो वो ऊंचे मकाम पर पहुंचे। ये और बात है।
لیکن در حقیقت اسلام نے وہ مقام عورت کو دیا جو مقام نہ کسی کلچر نے دیا، نہ کسی تہذیب نے دی، نہ کسی دین نے دیا، نہ کسی قوم نے دیا. وہ مقام بلند اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس عورت کو اللہ نے عطا کیا. یا تو پھر بیٹی یا بیوی، یہ بیٹی یا بہن کے علاوہ عورت کا چوتھا جو رول جو ہوتا ہے بیوی کی شکل میں. اور بیوی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعلیمات دی بلکہ ایک مختصر سی حدیث اس پورے معاملے کو کور کر دیتی ہے. وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرمایا کہ تم میں کا سب سے بہتر انسان کون ہے؟ وہ ہے جو تم میں کا سب سے بہتر سلوک کرے بیوی کے ساتھ. اللہ اکبر. بہترین کا اعلیٰ درجہ، دا بیسٹ، اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہے؟ دا بیسٹ. جب آپ انگلش میں ترجمہ کریں اس سے بڑھ کر کوئی اور جو ڈگری ہے سپرلیٹو ڈگری ہے. آپ نے فرمایا کہ دا بیسٹ امانگ جو، سب سے بہتر کون؟ جو تم میں سے سب سے بہتر سلوک کرے اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. اہل میں سب سے پہلے کون آتی ہے؟ بیوی آتی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا میں ایگزامپل ہوں نا، میری زندگی ایگزامپل ہے، میں اسوہ ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل لائف اپنا نمونہ آپ نے کر دکھایا. دیکھو مجھے دیکھو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اور تم میں کا سب سے بہتر میں ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے. میں عائشہ، میں خدیجہ، میں صفیہ، میں میمونہ، میں ام حبیبہ، جن کو دیکھو محمد رسول کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے سلوک کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے برتاؤ کی تعریف کر رہے ہیں. کیسے آپ زندگی گزارتے تھے، کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ آپ سلوک کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کیسے رہن سہن کیا کرتے تھے. کبھی آپ نے ڈانٹا اپنی بیویوں کو، کبھی آپ نے مارا اپنی بیویوں کو، کبھی ان پر ظلم کیا، کبھی ان کے ساتھ زیادتی کی؟ نہیں. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب محمد رسول اللہ کے گھر کے اندر کھانے کے لیے، دانے کے لیے محتاج تھے. میں عائشہ فرماتی کہ ایسا بھی دور ہم سے گزرا، ایسا بھی دور گزرتا تھا کہ 3 چاند نظر آ جاتے تھے. 3 چاند، یعنی 2 مہینے مکمل نکل جاتے تھے. آج چاند دیکھے، اگلے مہینے کا چاند دیکھے، پھر اس کے بعد کے مہینے کا چاند دیکھ لے. کتنے مہینے ہوئے؟ 2 مہینے مکمل نکل گئے. 2 مہینے مکمل نکل جاتے تھے، 3 چاند نظر آ جاتے تھے، لیکن ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. یہ فقر و فاقے کی زندگی تھی. میں عائشہ کے بہنجے پوچھتے ہیں کہ خالہ پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے، کیسی زندگی گزارتے تھے؟ فرماتے تھے الاسودان الماء والتمر، پانی اور کھجور، اسی پہ زندگی گزرتی تھی. 2 نکل جاتے. آج ہمارے گھر کے اندر جائے اگر ایک دن اگر چولہا اگر ڈھانڈی نہ چڑھے تو پھر کیا ہنگامہ ہوتا ہے. نیچے کی دنیا اوپر سے نیچے ہو جاتی. ایک دن کا مسئلہ. یہاں 2 مہینے نکل گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میری بیویوں، یہ ہماری حالت ہے، یہ دنیا کی زندگی. اگر کسی کو اس سے بہتر زندگی چاہیے، دنیا اور زیادہ چاہیے، خوشحالی چاہیے، ہاں بڑی بڑی چیزیں چاہیے، دنیا کے اندر آرام دہ زندگی چاہیے، دیکھو تمہیں اختیار ہے. تم نبی کی بیوی ہو نا، نبی کی بیوی ہو تو ایسی ہی زندگی گزرے گی. اس پر راضی ہو تو رہو میرے ساتھ، نہیں تو تمہارا اختیار. قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی. دیکھیے انصاف دیکھیے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا خیرکم لاہلی، میں تم سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل ویال کے لیے. اب دیکھو اہل ویال نمونہ کیا ہے، یہاں پر تکلیف گزر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ آیت خیار کہ اختیار دے دو ان کو، چاہے تو نبی کی بیوی بن کر رہو، قیامت میں بھی نبی کی بیوی بن کر رہو گی، نہیں تو یہاں سے تم طلاق لے کر نکل جاؤ، خلا لے کر نکل جاؤ، کسی اور سے نکاح کر لو، کوئی حرج نہیں، کسی اور سے نکاح کر لو، دنیا کی زندگی تمہاری بالکل خوشحال ہوگی، لیکن وہاں پر نبی کی بیوی نہیں بنو گی. اختیار ہے تم. میں عائشہ کو رسول اللہ نے پہلے بلا کر پوچھتا، کہتے ہیں کہ عائشہ دیکھو یہ آیتیں نازل ہوئی، تم راضی ہو؟ یہ ہماری جو زندگی چل رہی ہے، یہ روکھی سوکھی، یہ پھیکی، یہ پانی اور کھجور والی، اس پر راضی ہو رہو ہمارے ساتھ، نہیں راضی ہو اختیار. اللہ نے اختیار دیا، تم کسی اور سے نکاح کر سکتی ہو، جا سکتی ہو. میں عائشہ کہتی ہیں پھر اللہ کیسے فرماتے ہیں دیکھو اس معاملے میں تم اپنے والد سے بھی مشورہ کر لو، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو. میں عائشہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلسلے میں مشورہ کروں کسی سے؟ نہیں، آپ میرے حبیب ہیں،
دنیا میں میں آپ کی بیوی ہوں, آخرت میں بھی آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں, مجھے کوئی اور کچھ نہیں چاہیے, زندگی کیسے بھی گزرے. اور پھر فرماتی یہ دیکھو یہ بات کسی اور بیوی کو نہیں بتانا. ہاں آ گئی نا. تو اس طرح ہر بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر آپ نے مشورہ کیا, ان کو اختیار دیا, یہ ہے انصاف. ہم عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ, عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیسے زندگی گزارتے تھے, تو فرماتی ہیں کہ کانا فی خدمت اہلہ فی بیتہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو اپنے بیوی بچوں کی خدمت میں ہوتے تھے. اللہ اکبر. سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ مدینہ, حکومت کی ذمہ داریاں, فوج کی ذمہ داریاں, دعوت کی ذمہ داریاں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت, نبی رسول کا مقام, سب اپنی جگہ, لیکن جب گھر میں ہوتے تھے ایک عام فرد کے اعتبار سے گھر والوں کی مدد میں ہوتے. آج ہم گھر میں آفس سے گھر آئے, پیر پسار کے لمبے ہو کے بڑے آتے ہیں, آؤ خدمت کرو, آؤ ساکس نکالو, آؤ یہ کرو, آؤ وہ کرو, نہ تو پھر چڑ, نہ تو پھر جھگڑے. اتنا تھک کے آیا ہوں, تم گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہی ہو, اب شروع ہوا. بھائی وہ بھی تو اپنے گھر کے اندر کاموں کے اندر مصروف ہے, کبھی اس کا بھی ہاتھ بٹا دو. کبھی آپ کچن میں گئے, کبھی روٹی کے لیے آپ جو آٹا گوندے, محمد رسول اللہ نے آٹا گوندا. کبھی آپ اپنے کپڑے خود سیے ہیں, سرور کون نے خود سیے. کبھی آپ اپنے جوتے کو کیل آپ نے ٹھونکی ہے. سوچیے, یہ اللہ کے رسول ہے جو ہمارا نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں. اور بیویوں کے ساتھ نے کیسے سلوک کیا, کیسے عورت کے مقام پر بلند کیا. وہ دور جس میں عورت کو پیروں کے نیچے روندا جاتا تھا, جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا, اس دور میں اسلام نے اس عورت کو ایسے بلند مقام پر پہنچایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ چھوڑ کر گئے کہ صرف کہہ کر نہیں کہ زبانی تو تعلیمات دیے نکل گئے, نہیں, عمل کر کے بتا دیا کہ دیکھو ایسا عمل ہوتا ہے اللہ کے رسول کا, ایسا عمل ہوتا ہے نبی کا, تاکہ امت عمل کر سکے. تو میرے دوستو, یہ وہ مقام ہے جو قرآن نے دیا عورت کو, اس مقام بلند کو. اور پھر اس کے بعد ہم آئیے, کیونکہ وقت کی کمی ہے, تو پھر ذرا ان ایڈوائسز کی طرف ہم آتے ہیں, ان میسیجز کی طرف آتے ہیں جو قرآن نے عورتوں کے لیے خاص دیا. سب سے پہلا جو میسیج ہے, جو بنیادی میسیج ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عورتیں اسلام لانے کے لیے آتی تھیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام لاتی ہیں, ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہیں, تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ان عورتوں سے آپ کیسے بیعت لیں, کیسے ان کو اسلام میں داخل کریں. اللہ نے سورۃ الممتحنہ کی آخری آیات میں فرمایا, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا. اے نبی علیہ السلام, جب مومن عورتیں آپ کے پاس اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئیں, بیعت کے لیے آئیں, یہ بیعت وہ والی پیر صاحب کی نہیں, یہ نبی کی بیعت ہے, یہ اسلام کی بیعت ہے. وہ پیر کو آپ کنارے کریں, اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ سب جو ہے اس بیعت کا لفظ لے کر اپنی دکان چمکاتے ہیں. وہ نبی ہیں جو بیعت کرنے کے لیے. کوئی ایک صحابی کو آپ بتا دیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حاکم نہ ہو وہ صحابی اس نے بیعت لی ہو کسی اور سے. دیکھو تاریخ اٹھا کر پوری صحابہ کی زندگی میں صحابہ کہاں نہیں گئے, ہر جگہ گئے نا. جہاں بھی جو ان کو ممکن ہوا دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے گئے. تبلیغ جماعت میں نہیں, ہاں پھر کہیں اور نہ چلے جائیں, اس کی بھی الگ ہسٹری ہے. جہاد کے لیے گئے, اسلام کی دعوت کے لیے گئے, لیکن کیا کسی صحابی نے کسی مقام پر پہنچ کر لوگوں آ جاؤ میں صحابی رسول اللہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو, سلسلہ زعفرانی چادر لمبی کر دی, یہ ہری پگڑی بندوا دی, ہاں یہ خلیفے کا شملہ ڈلوا دیا, کہا کہ جی چلو یہ میرے خلیفے ہیں. کہیں ہے کوئی ثبوت؟ کسی صحابی نے کسی مقام پر پہنچ کر بیعت نہیں لی, بیعت کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی بحیثیت نبی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر صحابہ نے کسی صحابی نے اگر بیعت لی ہے تو بحیثیت حاکم, حکومت کی بیعت. آج بھی بیعت,
ابھی سعودیہ کے جو شاہ انتقال کر گئے، شاہ عبداللہ، اب ان کے بعد اب شاہ سلمان آئے ہیں. اب شاہ سلمان جب آئے ہیں تو جو وہ حکومت کی بیعت لے رہے ہیں. یہ حکومت کی بیعت ہے، صحابہ نے لی، حضرت ابوبکر نے لی، حضرت عمر نے لی، حضرت عثمان نے لی، حضرت علی نے لی، حضرت حسن نے لی، حضرت حسین بھی جو اسی حکومت کی بیعت لے رہے تھے. حکومت کی بیعت. لیکن خلافت، یہ خلافت کیا ہے؟ حکومت ہے. یہ وہ خلافت پگڑی والی نہیں ہے، خانخواہ کی خلافت ہے، یہ شیطانی خلافت ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں، نہ اس بیعت کی کوئی دلیل ہے. یہ سب شیطانی بیعتیں ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. یہ دو ہی بیعتیں ہیں، بحیثیت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لی، یا بحیثیت حاکم آپ نے جو بیعت لی ہے، جس کو صحابہ نے جو حاکم بنے انہوں نے اس کو قائم کیا. ان دو کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہاں پر اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ فرماتے ہیں جب یہ عورتیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئیں تو آپ ان سے بیعت نے کس پر؟ پہلی بات علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. یہ پہلا میسیج ہے، یہ بنیادی میسیج ہے، یہ پہلی تعلیم ہے. وہ کیا ہے؟ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی. یہ بنیاد ہے میرے دوستو، یہ بنیاد اسلام میں داخل ہونے کی یہی بنیاد ہے. اسلام پر قائم رہنے کے لیے بھی یہی بنیاد ہے. جس کی بنیاد شرک پر ہو، جس کی بنیاد توحید پر نہ ہو، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا کوئی نیک عمل قبول. کیونکہ اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کیا تو آپ کا بھی برا عمل ضائع ہو جائے گا. یہ شرک کینسر ہے، یہ شرک عمل کے لیے کینسر ہے. لاکھ عمل کر لیں آپ، اگر شرک ہے آپ کے عقیدے کے اندر، اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا یا غوث المدد. اب یہ جو ہے اس کا مہینہ ہے، کس کا؟ ہاں معلوم ہے نا، ماشاءاللہ جی. کیا چلتا ہے اس میں؟ بریانی نہیں بھائی، بریانی کیا؟ نہیں کھیر پوریاں 22ویں ہے. اب یہ نہ بولے میں کھا لیا، میں نہیں کھایا جی. یہ 11ویں کا مہینہ یا غوث المدد، یہ مہینہ ہے. جو 11ویں نہ کرے لوگ کہتے مسلمان ہی نہیں ہے جی، وہ ولی کو نہیں مانتا. لوگوں کے پاس یہ علامت کہ 11ویں کرنا یہ ولی کو ماننا، ولی سے محبت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں موجود ہیں آج بھی، سنیے آپ نے. غنیت الطالبین ان کے واضح نصیحت کتاب ہے، موجود ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا. اور ایک کتاب ہے فتح الغیب. ان 2 کے اندر آپ پڑھ کر دیکھیں، کہیں جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہو کہ میری نیاز دلا دو میں تمہاری بگڑی بنا دوں گا. اگر آپ ثابت کر دیں، ان سے کہیے ہمارے لوگوں سے، یہ لڈو بھائیوں سے، کہ انہی کی کتابوں سے، شیخ کی کتابوں سے، شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ کتابوں سے اگر آپ بتا دیں تو ہم اس کو ماننے کے تیار ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ اس کو ہم کسی کو نہیں مانتے، لیکن اگر ہے تو اس معاملے میں ہم آگے بڑھیں گے. اگر نہیں، تم ان کو مانتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو، ان کا نام لے رہے ہو، تو ان کی تعلیمات پر عمل کرو. اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا. حدیث پر عمل کرنے والے تھے، حدیث کی تعلیم دینے والے تھے. اور اپنی کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے، میرے بیٹے زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے آگے نہیں جھکنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. یہ ان کی تعلیمات، اور انہی کا نام لے کر تم اپنی دکان چمکا رہے ہو. کتنی بڑی بدبختی. انہی کا نام لے کر جو تم 11ویں شریف کا کیا ڈکاریں دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ان سے محبت. یہ گمراہی شیطان نے پھیلائی ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کے اختیارات میں. خواتین ہوتی ہیں جو جمعرات ہوتی، خاص کر پہلی جمعرات، مون روڈ کی درگاہ پہ ہجوم، یا اتنا دور نہیں جا سکتے تو یہ رائپٹا کی درگاہ دیکھیں پہلی جمعرات کو، یا یہ بھی نہیں ہے تو ایسے اس کی درگاہ.
یہ گلی گلی درگاہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے. وہ بزرگ کون تھے, کیا تھے, وہ جانتا ہے, ان کا رب جانتا, ہم نہیں جانتے, اس کو چھوڑ دیں. لیکن آپ جو کر رہے ہیں یہ کیا شرک نہیں ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگنا, ان کو مشکل کشا سمجھنا, ان کو حاجت روا سمجھنا, ان کو یہ سمجھنا کہ وہ جو ہے آپ کی امیدوں کا ملجا و ماوا ہے, وہ آپ کی بگڑی بنانے والے ہیں, وہ آپ کے کام کو پورا کرنے والے ہیں. اگر نہیں کریں تو لجت ہو جائے گی, نہیں کریں گے تو جو مار پڑے گی. ہاں 11ویں نہیں کریں, ارے 11ویں کا مہینہ ہے, 11ویں نہیں کریں, ارے دکان برباد ہو جائے گا, لوگ گھر میں بیمار پڑ جائیں گے, بچہ بھی فیل ہو جائے گا, ارے بچی کا کام نہیں بنے گا, ابھی بھی منگنی ہوئی, شادی نہیں ہوگی, شادی رک جائے گی. یہ سب کون ہے؟ وہ رکا دیں گے وہاں سے, ان کو بیچارے کو پتا بھی نہیں. یہ میں نہیں فرماتا, اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو, والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. سورۃ النحل میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو, چاہے ولی ہو, چاہے نبی ہو, چاہے فرشتہ ہو, چاہے مقرب ترین بندہ ہو, کوئی بھی ہو, اللہ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا, انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. سوچ کر دیکھیں, کسی نے کوئی چیز پیدا کی؟ ہاں شیخ عبد القادر جیلانی کی, اور یہ ان کی مخلوق ہے, ارے وہ جو خواجہ اجمیری کی مخلوق ہے, ارے وہ جو بندے نواز کی مخلوق ہے, ارے وہ گیسو دراز کی مخلوق ہے. ان کی ایک مخلوق ہے کیا؟ اللہ فرماتے کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کیا تمہیں اس بات کا شک ہو گیا ہے کہ ہر ایک نے ایک مخلوق بنائی اور تم کو شک ہو گیا پتہ نہیں اب کون خالق ہے؟ معلوم ہے نہیں کون خالق ہے, پتہ نہیں یہ ان کی بھی مخلوق ہے, ان کی بھی مخلوق ہے, ان کی بھی مخلوق ہے, ہر ایک نے پیدا کر رکھا ہے, اب پتہ نہیں کون خالق ہے. ایسی کوئی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہاں سے شک آ گیا تمہیں؟ تو فرمایا لا یخلقون شیئا, انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا, وہم یخلقون, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, جس طرح تم پیدا کیے گئے ہو, جس طرح تم مخلوق ویسے وہ بھی مخلوق ہے. اور مخلوق میں فرق ہے بھی, کیسے؟ تم زندہ مخلوق ہو, وہ مردہ مخلوق ہے. کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے. آگے فرماتے اموات وہم یخلقون, وہ خود پیدا کیے گئے, اموات غیر احیاء, یہ لوگ مر چکے ہیں. موت معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ اموات کس کو بولتے ہیں؟ میت کی جمع اموات, یہ میری طرف سے نہیں بول رہا ہوں, یہ عربی کا لفظ ہے. میت کی جمع اموات, اموات یہ لوگ کون ہیں؟ مردے ہیں, مر چکے ہیں. پھر نہیں مردے نہیں ہیں, وہ پردے میں چلے گئے, ہے نا ہمارے لوگ, مردہ نہیں بولنا, مردہ بولتے ڈر من ہوتا ان کو, پتہ نہیں کہاں سے پکڑ لیتے پیچھے سے. ہاں مردہ نہیں بولنا, کیا بولنا؟ پردے میں چلے گئے, پردے میں ہی. تو اللہ فرماتا ہاں یہ ٹیکٹکس ہیں تمہارے, کچھ نہ کچھ تم بولو گے پیچھے سے. فرمایا غیر احیاء, زندہ نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ڈیٹیلز اللہ اور آگے اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے. معلوم نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مزاج ہے, کچھ نہ کچھ تعویل کرو گے. اموات بول دیے تو پیچھے نہیں بھائی, اموات کا مطلب یہ بھائی بول. تو اللہ فرماتے آگے اموات غیر احیاء, اموات کا معنی ہی غیر احیاء, مردے کا مطلب مردہ, زندگی سے خالی. تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ مر چکے ہیں, مردہ ہیں. پھر فرمایا غیر احیاء, وہ زندہ نہیں ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا. ہاں پھر اس کے بعد فرماتا وہ معاش نہیں وہ قبر میں ہے بھائی, زندہ ہیں بھائی, یہ بھی ہے نا قبر میں زندہ ہیں. ہمارا بھی ایمان ہے قبر میں زندہ ہے نہیں ہے نہیں ہے بھائی, لوگ قبر میں زندہ ہے نہیں ہے نہیں, پریشان ہو گئے. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا, یہ عالم دنیا, اس دنیا سے نکلنے کے بعد وہ عالم برزخ میں جاتا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس دنیا سے جانے کے بعد ایک برزخی زندگی ہے, جو برزخ کا مطلب پردہ, اس دنیا سے پردہ, پردے میں چلے گئے. ہاں یہ پردہ ہے اصل میں. یہ کون سا پردہ ہے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, یہ برزخی پردہ. قیامت کے دن اٹھائے جانے تک پردے میں رہیں گے. کون سا پردہ؟ اس دنیا میں تم نظر نہیں آئے گا. یہ برزخی زندگی ہے جس کو ہم قبر کہتے ہیں, جہاں پر عذاب قبر بھی ہوتا ہے, جہاں پر اجر برزخ بھی. اگر نیک عمل آپ کے ہیں تو وہاں پر اجر بھی ہے, آپ کو راحت بھی ہے. اگر برے عمل اگر ہیں تو وہاں پر عذاب بھی ہے. یہ قبر کی زندگی جو برزخی زندگی ہے. اب یہ برزخی زندگی زندہ ہے نہیں زندہ ہے؟
हाँ जी, अगर जिंदा नहीं तो फिर आजाब कैसे होगा? जिंदा नहीं तो फिर राहत कैसे मिलेगी? जिंदा है लेकिन वो जिंदगी क्या है? बरज़खी जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी नहीं है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। वमा इसी वजह से अल्लाह फरमाते हैं गैर अहया, वो मर चुके हैं, मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, इसी वजह से दफन किए। सलातुल जनाजा क्यों पढ़े? कफन क्यों दिए? दफन क्यों किए? जिंदा नहीं, मर गए। जिस्म के लिहाज से मौत हो गई, लेकिन रूह के लिहाज से अल्लाह ताला उनको मुंतकिल कर दिया आलम बरज़ख में, वो जिंदा हैं। लेकिन ये जिंदगी तुमसे मुताल्लिक नहीं है, ये जिंदगी रब से मुताल्लिक है। वमा यशऊरून अय्यान युबअसून, उनको खुद पता नहीं कि कब उठाए जाएंगे। अब ये जिंदगी जो है बरज़खी जिंदगी है, ये जिंदगी बरज़खी जिंदगी है जिसका ताल्लुक रब से है। अगर इंसानों से ताल्लुक अगर होता तो इंसान दफन ही नहीं करते, इंसानों से ताल्लुक होता तो इंसान उसको मुर्दा नहीं कहते, इंसान से ताल्लुक अगर होता तो मीरास तकसीम नहीं होती। मीरास तकसीम हो गई ना, मरने से पहले खड़े हो जाते हैं, ये मेरा है तेरा। अभी आंख बंद नहीं हुई, झगड़े शुरू हो गए। बेचारा जो खून पसीना एक करके कमाया, हलाल ना देखा ना हराम देखा, हाँ सूद पे सूद खाता गया, लेता गया, जुल्म करता गया, इनसे छीना उनसे छीना, सब जमा करके जे चला गया। किसके लिए? जाने से पहले झगड़ा शुरू कर दिए कि नहीं ये तो मेरा है, ये तो तेरा है। अभी पड़ा हुआ बेचारा अभी आंखें खोल के देख रहा है, कुछ नहीं कह सकता ना कुछ कर सकता, ये हालत। अभी मिराज भी तकसीम हुई, क्यों? मर चुका। तो जिंदगी, दुनियावी जिंदगी के लिहाज से इंसान को मौत हो जाती है, रूह के लिहाज से रूह मुंतकिल होती है आलम बरज़ख में, जिसका ताल्लुक रब से होता है। और जब ये वक्त खत्म होगा, क़यामत कायम होगी, तो रब करीम उस रूह को फिर से उठाएंगे, वो जिस्म अल्लाह फिर अता करेंगे जो आलम आखिरत में अल्लाह उसका अता फरमाएंगे। ये है वो, तो आपसे कोई ताल्लुक नहीं। तो शिर्क जो सबसे अजीम तरीन गुनाह है, इसकी पहले वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी है। और खास बच्चों की औरतें ज्यादा शिर्क में जाती हैं, ज्यादा तवहुमात परस्ती उनके अंदर होती है, ज्यादा अकीदे की खराबियां उनके अंदर दाखिल होती हैं। शैतान पहले उनको कवर करता है, फिर उसके बाद वो आती है नहीं नहीं जी हमारा काम नहीं बना, जरा जो है वो सैयद मुसा शाह कदरी की दरगाह भी जाकर जाए, जमेरात की चद्दर चढ़ा के। अब ये बेचारा अरे हो काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, रोज सुनते सुनते कान पक गए उसके, अरे जा कर ले जाकर। खुद नहीं मानता बेचारा, बीवी को भेज देता, ये पहला कदम है। उसके बाद जो है 2-4 जुमेरात के बाद ये खुद भी टाटा पकड़ लिया, ये खुद भी पहुंच रहे हैं उसके साथ, बीवी ना लेके आ गई उसको। तो शैतान पहले उनको कवर करता। इसी वजह से खुसूसियत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, पहले इनसे आप इस बात का वादा लें, इस बात का इकरार करें, अला अल्लाह युश्रिकना बिल्लाहि शैया, शिरक ना करें अल्लाह के साथ। क्योंकि अगर ये शिरक अगर हो तो फिर अल्लाह के पास कोई अमल कबूल नहीं, अबदी जहन्नम, हमेशा के लिए जहन्नम है। और उस जहन्नम में जब इंसान दाखिल होगा, हर गुनाह की माफी है। कोई इंसान चोरी किया, कोई इंसान ज़िना किया, कोई इंसान झूठ बोला, कोई इंसान जो है कोई गलतकारी की, नमाज नहीं पढ़ा, अभी जितने भी जो गुनाह है, गुनाह कबीरा है, अगर इसकी बदौलत इंसान अगर जहन्नम में दाखिल हो रहा है, चाहे तो अल्लाह माफ कर दे, चाहे तो जहन्नम में दाखिल करे। लेकिन जहन्नम में दाखिल होने के बाद इन कबायर की वजह से, बड़े गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला जब चाहे उसको निकाल भी सकते हैं। उसके गुनाह के बकदर उसको अजाब देकर अल्लाह ताला उसको फिर जन्नत में भेजेंगे। यह अकीदा सहाबा का अकीदा था, यह अकीदा कुरान से साबित है। लेकिन सिर्फ एक गुनाह ऐसा है, जब उस गुनाह की बदौलत अगर आप जहन्नम में जाएंगे तो फिर उस गुनाह की माफी नहीं, और वो है शिर्क। वो है शिर्क, सबसे खतरनाक गुनाह। शिर्क की बुनियाद पर अगर इंसान अगर वहां पहुंचा अल्लाह के पास, तो अल्लाह ताला कोई अमल कबूल नहीं फरमाएंगे, कोई अमल कबूल नहीं फरमाएंगे, और उसको जहन्नम में झोंकेंगे। और जब वो बंदा शिर्क की वजह से जहन्नम में जाएगा तो अल्लाह उसको उस जहन्नम से नहीं निकालेंगे, ये अल्लाह का वादा। अब आप बोलेंगे नहीं अल्लाह जो चाहे कर सकता, ठीक है जो चाहे कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला अपने वादे खिलाफी नहीं करता। काना वअदुहु मफ़ऊला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह का वादा ये होकर रहने वाला। अल्लाह ताला सच्चा है अपनी बात में, तो अल्लाह ने अपने सच्चे कलाम में अपनी सच्ची बात अल्लाह ने नाजिल फरमा दी कि शिर्क को अल्लाह माफी फरमाएंगे। इन्नहु मैं युश्रिक बिल्लाहि जी फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि अल जन्ना व मअवाहु अन्नार। जो इंसान शिर्क करेगा उस पर उसकी मौत होगी, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम ठहरा दिया
اور اس کا ٹھکانہ جہنم. جب اللہ نے کہہ دیا اپنے قرآن کے اندر اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے, اللہ اپنی بات میں سچا ہے, تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ بھئی اللہ جھوٹا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو شرک میرے دوستو آج جس وافر مقدار میں, جس بڑی مقدار میں, گھر گھر, نگر نگر, ڈگر ڈگر, گلی گلی, کوچا کوچا جو بھرا ہوا ہے, یہ سب سے عظیم ترین گناہ ہے میرے دوستو, جس کو آج گناہ نہیں سمجھا جا رہا. تو ہماری خصوصیت کے ساتھ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ جتنے جو ہے نیازیں ہیں, جمعرات کی یہ چادریں ہیں, یہ اود بتیاں جو ہے جا کے قبر پہ لگا رہی ہیں, اور یہ جو جھنڈے ونڈے پر جو ہے جو پھول وول چڑھا کے آتی ہیں کہ یہ منت ہو گئی, اور بعض کے گھروں میں خود بھی جھنڈے جو موجود ہیں, اللہ کے لیے ان جھنڈوں کو نکالیں, کیونکہ یہ شرک, یہ نیازیں غیر اللہ کے نیازیں, یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اور اس کی وجہ سے آپ کی لاکھوں نمازیں ضائع, اس کی وجہ سے آپ کے ہزاروں روزے ضائع, اس کی وجہ سے آپ کے سووں عمرے ضائع, کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. اس کو یاد رکھیں, اور قیامت میں جب آپ پہنچیں گے, محمد رسول کی حدیث سنا کر میں آگے بات بڑھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا الدواوین ثلاثہ, کہ ہر انسان کے یہ 3 فائلیں نکالی جائیں گے قیامت کے اندر. جب اللہ کے پاس جب بندہ پہنچے گا حساب کے لیے, تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کی فائلیں لاؤ. ہاں ابھی صاحب, اب یہ فرشتے جو ہے اللہ کے پاس 3 فائلیں لا کر دیں گے. پہلی فائل ہوگی ایمان کی, عقیدے کی. دوسری فائل ہوگی حقوق العباد کی, بندے اور بندے کے درمیان کی. تیسری فائل ہوگی بندے اور رب کے درمیان کے اعمال کی. یہ 3 فائلیں. تو پہلی فائل عقیدے کی, ایمان کی فائل ہے. اللہ تعالیٰ پہلے وہ فائل کھلوائیں گے. اس فائل کے اندر اگر شرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے, ایمان صحیح ہے, زندگی میں کبھی جو یاغوث یا خواجہ کے نعرے نہیں تھے, 11ویں 12ویں 22ویں 23ویں نہیں تھی, ہاں اب وہ بندہ جو بیچارہ اللہ اللہ بلانے والا تھا, ٹھیک ہے, تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے کے فیل کھولو. حقوق العباد والی, بندے اور بندے کے درمیان میں جو معاملات ہیں, غبن کے, دھوکے کے, خیانتوں کے, چوری کے, ایک دوسرے کے جب کا مال غبن کرنے کی, ایک دوسرے کی زمین ہتھیا لینے کی, ایک دوسرے کا جب مال جو ہے چھین لینے کی, میراث میں جو حق نہ دینے کا, بیوی کا مہر نہ دینے کا, یہ سب جتنے جو ہے بندوں اور بندوں کے درمیان کے معاملات ہیں, یہ فائل کھلے گی. اب یہاں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرو, ایک دوسرے کا حق دلواؤ. اس میں سے بھی اگر نکل گئے تو پھر آگے اللہ فرمائیں گے کہ اب یہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, یہ جتنے بھی معاملات ہیں رب اور بندے کے درمیان کے, اس میں چاہے تو اللہ معاف کر دے, چاہے تو پکڑے. لیکن پہلی فائل میں اگر بندہ پھنس گیا, ہاں یہاں پر 11ویں 12ویں نکلی, یہاں پر اسمبلی کے فاتحہ نکلے, ہاں یہاں پر کھیر پوریاں نکلی, تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ کھیر پوریوں کے ساتھ اس کو ایسے ہی جھرنے میں ڈالو. ہنسنے کی بات نہیں ہے بھائی, یہ رونے کی بات ہے, یہ رونے کی بات ہے, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ, یہ دکھ والی بات ہے, یہ گھر گھر کی بات ہے, یہ ہمارے ماں باپ کی بات ہے, یہ ہمارے بھائیوں کی بات ہے, یہ ہمارے رشتے داروں کی باتیں. دیکھیے کس گھر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, سوچیے, غور کیجیے ہم نے کیا کیا ہے ان لوگوں کے لیے. ہم اپنی بیویوں کے لیے, بچوں کے لیے اچھے اچھے کپڑے لے کے دیتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے رشتے داروں کے لیے اچھے اچھے گفٹ لے کے جا کے دیتے ہیں, ان کو خوش کر دیں, ان کو راحت ہو جائے, ان کو آرام مل جائے. دنیا کی ہم بہت بڑی فکر کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے فکر کی کہ ان کھیر پوریوں کی وجہ سے, ان لڈوؤں کی وجہ سے, ان جھانگریوں کی وجہ سے, ہاں ان بوندیوں کی وجہ سے یہ جہنم میں پھنسیں گے جا کر, ان غیر اللہ کے نیازوں کی وجہ سے کہیں اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈال دے. اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی, کیا سنایا ہم نے ان کو؟ کبھی ہم نے اللہ کا کلام سنایا ان کو؟ کبھی ہم نے قرآن کی آیات ان کے سامنے رکھی؟ کبھی انہیں اللہ کی بات ہم نے انہیں بتائی؟ اور کیا قیامت کے دن کیا سمجھتے ہیں آپ جنت میں جائیں گے اور ان کو اللہ جب جہنم میں جانے کا اللہ فیصلہ سنائیں گے تو یہ لوگ کہیں گے یا اللہ ذرا رک جا, یہ دیکھیں یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ خود تو صحیح تھا, یہ خود تو جو اللہ اللہ کرتا تھا, اور ہم جو جمعرات نیازیں دلاتے تھے, ہم باقاعدہ چادر چڑھاتے تھے, ہاں مہینہ ہم جو ہے وہ کلم جاتے تھے. کبھی اس نے نہیں کہا کہ یہ چیز غلط ہے, یہ شرک ہے. کبھی اس نے میں نہیں سمجھایا کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے. اے اللہ تو پہلے اس کو لے جا, اس کو ہمارے ساتھ کر,
اگر اللہ نے ہاں کر دی تو پھر کیا کرو گے آپ؟ سوچیے، ایک لمحے کے لیے سوچیے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری. ہم خود تو سمجھ گئے، ہم خود تو سدھر گئے، خود توحید پر آ گئے، لیکن ہماری بیوی توحید پر نہیں آئی، ہماری ماں توحید پر نہیں آئی، ہماری بہن جو شرک کرنے والی ہے، درگاہوں پہ جانے والی ہے، غیر اللہ کے نیازیں دلانے والی ہے، قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ میرے دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سدھاریں، اللہ کی بات بتلائیں. یہ اور بات ہے کہ بتانے کے باوجود میں نہ آئیں تو آپ کی ذمہ داری اپنی جگہ پوری ہو گئی، توفیق اللہ کی طرف سے. وما علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف پہنچانا ہے، پہنچائیے آپ، لیکن پہنچانے بھی اگر آپ کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. اس کو یاد رکھیے. تو میرے دوستو، پہلی بات، شرک سے نکلیں. یہ پہلا میسج ہے قرآن کا، سب کے لیے بھی اور خصوصاً خواتین کے لیے. اور پھر دوسری چیز، اللہ نے ارشاد ولا یسرقن، چوری نہ کریں. تیسری چیز ولا یزنین، زنا نہ کریں. چوری نہ کریں کیا؟ اب عام طور پر عورتیں جو ہے اب کہیں گے بھائی چوری کون کرے گی؟ بھائی نہیں کرتے، بس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چوری ہو جاتی ہے. شوہر کو معلوم کیے بغیر اس کے پیکٹ سے نکال لیتے ہیں. خواتین کر ہاں یہ اور بات، شوہر نے اجازت دی، کوئی بات نہیں، آپ لے لیں آپ کی ضرورت کی چیزیں، ٹھیک. شوہر اگر بخیل ہے، بعض ہوتے ہیں نا دان سے کھینچنے والے، ہاں ایک تو ہاتھ سے کھینچتے، ایک دان سے پکڑ کھینچتے، کچھ بھی نہ جائے. اب ایسے کھینچنے والے جو ہوتے ہیں جو عورت کو خرچ نہیں دیتے، اس کی ضرورت کی چیزیں نہیں دیتے، بچوں کی ضرورت چیزیں نہیں لاتے. رسول اللہ کے پاس ام حبیبہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کے پاس جو ہے ابو سفیان کی بیوی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان جو ہے تو بڑے مالدار لیکن جو ہے کھینچنے والے، نہیں دیتے. اب میں اپنی ضرورت کی چیزیں کیا ان کے علم کے بغیر لے لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنی حاجت ہے اتنی لے لو، جتنی ضرورت ہے اتنی لے لو. اس سے زیادہ ہاں ضرورت ہے بلکہ اجازت مل گئی، اب ضرورت کی جگہ 100 روپے کی ضرورت تھی، اب 1000 نکال رہے ہیں، 1000 کی جگہ 4000 نکال رہے ہیں. ابھی 1000 کی پوچھ نہیں ہوگی، باقی 3000 کی پوچھ ہوگی. سمجھ رہے بات؟ تو اس طرح لا علمی میں کوئی چیز لے لینا یہ خود بھی چوری. ولا یسرقن، چوری نہ کریں. ولا یزنین، اور زنا نہ کریں. کیوں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے عمومی حکم دیا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ ہاں انه كان فاحشہ، یہ بڑی فحاشی کا کام ہے، شیطانی کام ہے. وساء سبیلا، کیا ہی برا راستہ ہے. ایک تو عمومی حکم ہے اور دوسرا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر وعدہ لیا جا رہا ہے تم زنا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو عمومی طور پر اس بات کو یاد رکھیں، شیطان زنا کے لیے چارہ بناتا ہے عورت کو. اسی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء ان الدنیا حلوۃ خضرہ. فرمایا کہ دنیا جو میٹھی میٹھی ہری ہری ہے، حلوہ، ہاں میٹھی میٹھی دنیا، زیادہ زیادہ ہری ہری ہے، جہاں تک نظر جاتی ہری ہری دکھتی، اور یہ دنیا کی ہوس ہے، خواہش ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فتنے سے بچو، مال کے فتنے سے بچو. پھر فرمایا واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ یہ فتنہ وہ ہے جو آپ کو زنا کرنے مبتلا کرتا ہے. تو شیطان سب سے پہلے عورتوں کور کرتا، ان کو چارہ بناتا ہے. اس لیے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب ایک عورت بن سنور کر نکلتی ہے، عطر لگا کے نکلتی ہے، تو اس کے ساتھ شیطان اپنا جھنڈا لے کے نکلتا، ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے. کیا ہے شیطانی جھنڈا؟ دیکھو، آؤ اس کے پیچھے چلو. خوشبو لگا کے نکلتی ہے، اللہ کے رسول خوشبو، اب ایک بہترین خوشبو چل رہی ہے، خوشبو لگا کے مرد لوگ محسوس کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہی زانیہ، یہ زناکار ہے، یعنی زنا کی طرف دعوت دینے والی ہے. اب مرد کے دل میں شیطان ڈالتا ہے اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے تو یہ اندر کتنی اچھی ہوگی، یہ اور بات ہے اندر سڑانڈ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ شیطان اس کو خوشبو کے پیچھے لے جاتا، چھم چھم کرتی ہوئی جا رہی ہے، کتنی اچھی آواز ہے، بھڑکیلا لباس ہے،
بے پردگی، ہونٹوں پہ جو لپسٹک ہے، غازے ہیں، پاؤڈر ہے، کاجل ہے، فیشن کے ساتھ، بیچارہ جو شوہر تو کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے ساتھ گھر میں، اتنی خوبصورت، لیکن یہ پوری خوبصورتی، پوری فیشن یہ باہر والوں کے لیے. اسی وجہ سے خواتین تیار ہوتی ہیں باہر جانے کے لیے، 2 گھنٹے لگاتی ہیں. گھر میں بیچارہ شوہر آتا ہے تو وہی سڑی بوسی، ہاں پرانی پھٹی میکسی، پورے کچن کے پورے جتنے مسالے ہیں سب اس کے اندر. گھر میں گھسے تو دور ہو جائے، قریب نہیں جاتا، دور جا کے بیٹھتا، چائے لا کے ادھر کے چلی جاتے. یہ حالت، شوہر بیچارہ جو حقدار ہے اس کی زینت کا، وہ زینت سے محروم، اور جو غیر محرم جن کو دیکھنا ہی حرام ہے ان کے لیے پوری زینتیں. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے نہیں ہے. سچی بات ہے، یہ اور بات ہنسنے والی بات نہیں، یہ کڑوی باتیں ہیں، یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن حقیقت والی بات ہے. تو شیطان عورت کو استعمال کرتا ہے، یہ چارہ. تو اسی وجہ سے جب تک عمومی طور پر آپ دیکھیں، جب تک عورت چاہے کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک عورت اپنے آپ کو مائل نہ کرے، لوگوں کی طرف مائل نہ ہو، اس کے حرکات اور سکنات سے وہ اشارہ نہ دے، تب تک مرد اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. جب تک عورت قدم نہ بڑھائے مرد قدم نہیں اٹھاتا. کوئی عورت گزرتی ہے، مرد ایک مرتبہ دیکھتا ہے آنکھیں پھیر لیتا ہے، لیکن وہ پلٹ کے دیکھتی ہے، مسکراتی ہے، مل گیا اشارہ، سگنل گرین سگنل، چلو. اب اس کا ارے ریپ ہو گیا، ارے ہو گیا. کرنے والا وہ، کروانے والی کون؟ چارہ کس نے ڈالا؟ گرین لائٹ کس نے لگائی؟ ہاں، جب وہاں پر بتی جلی تو پھر اس کے بعد آگ بھڑکی نا. بات واضح ہو رہی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ولا یزنین، لے وعدہ ان سے زنا نہیں کرو گی، مطلب زنا کی طرف قدم بھی نہیں بڑھاؤ گی. ولا تقربوا الزنا، زنا کی طرف قریب بھی نہیں جاؤ گی. زنا کے جتنے راستے ہیں، جتنے کھڑکیاں ہیں، جتنے پگڈنڈیاں ہیں، جتنے جو ہے اس کی طرف جانے والے جتنے جو راستے ہیں، ان سب کو اسلام نے بند کر دیا. اس لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یخلون احدکم بامرأۃ، تم میں کا کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے. ہاں بولے نہیں یہ میرے بچپن کا ساتھی ہے، کوئی مسئلہ میرے گھر میں رہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ نہیں، آپ آفس گئے میں، ساتھی گھر میں نہیں، وہ اپنے روم میں رہے گا، ٹھیک اپنے روم میں رہے گا. اس کے بعد 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا، چوتھی دن بھابھی خیریت سے ہیں؟ اب یہاں کی خیریت جو ہے پوری گئی. خیریت سے ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد خیریت ختم ہو جاتی ہے. شیطان وہاں سے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں 2 ہوتے ہیں وہاں پر تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. آپ بولتے نہیں میرے بچپن کا یار ہے، یار میرے پورا اعتماد ہے، میرا فرسٹ کزن ہے. ہاں فرسٹ کزن ہے، وہ فرسٹ آپ کے بیڈ پر ہوگا. میں سب کے لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت ظاہر کی. شیطان ہے وہاں پر. کیوں؟ یہ شیطان کا کام ہی کیا ہے؟ شیطان نے سب سے پہلا گناہ کون سا کروایا پتا ہے آپ کو؟ ہمارے بابا آدم اور حوا کون سا گناہ کروایا؟ ہاں اللہ کے نافرمانی کروائی نا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس سے پہلے لباس کھل گیا. اللہ کی جب نافرمانی کی تو شیطان نے سب سے پہلا جو کام جو نتیجہ جو ظاہر ہوا وہ کیا ہے؟ بے حیائی. ایک دوسرے کے ستر کھل گئے، لباس کھل گیا. لیریہما سوآتہما، تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں. تو شرمگاہوں کا دکھلانا یہ شیطانی کام ہے، شیطانی مشن ہے، جہاں سے زنا کاری شروع ہوتی ہے. مرد کا بیچارہ کا لباس جو ہے لمبا ہوتا جاتا ہے، عورت کا لباس جو لمبا ہونا چاہیے اوپر سے چھوٹا ہوتا جاتا ہے، نیچے سے اوپر تک. جتنا زیادہ اوپر اٹھتا جائے اتنا فیشن ہے. اور اس کے مقابلے میں پورا جو ہے مرد کو جو حکم کیا ہے؟ پنڈلی تک. پینٹ کہاں تک ہونی چاہیے؟ پنڈلی تک. اس سے زیادہ بھی اگر کرنا ہے آپ نے کیا فرمایا؟ کعبین، یہ ٹخنا، یہ ہڈی تک.
टखने से नीचे आपने फरमाया कि नहीं, ये मर्द के लिए जायज नहीं। अब मर्द का लिबास टखने से नीचे पूरा कदम छूट जा रहा, औरत का लिबास जो टखने से नीचे होना चाहिए वो उठते उठते घुटने से ऊपर हो जा रहा। अब उसके बाद मर्द जो लड़के इंतजार में कब झुकती उन्हें कि मिनी स्कर्ट पहनी हुई, अस्तगफिरुल्लाह, ये हालात है। तो शैतान इस्तेमाल करता है किसको? औरत को जिनाकारी के लिए। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको इस बात का वादा लें कि वला यज़नीन, और जिनाकारी ना करें, जिना के करीब भी ना जाएं, जिना के रास्ते ना खोलें। वला यक़्तुलना औलादहुन, और चौथी बात फरमाया कि अपने बच्चों को कत्ल ना करें। एक तो वो दौर था से बच्चा पैदा होने के बाद अगर लड़की होती तो कत्ल कर देते, दफन कर देते। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, कि ये दफन करदा, इस लड़की के बारे में पूछा जाएगा, सवाल होगा। वो जमाना था। लेकिन आज के जमाने में पहले ही पूछ लेते हैं क्या है, लड़का लड़की, लड़की खत्म करो, नहीं आना चाहिए, बाहर आने से पहले ही खत्म कर दी जाती है। तो ये कत्ल है, ये कत्ल है। और इस कत्ल के बारे में बाकायदा सवाल होगा। और बड़े गुनाहों में वला तक़तुलू औलादकुम, कि तुम्हारे अपने औलाद को कत्ल ना करो, बड़े गुनाहों में से है। तो इस तरह आज के दौर में क्योंकि ये गुनाह भी क्या है, औरतों से मुताल्लिक़ है, क्योंकि वो हमल वाली होती हैं, प्रेग्नेंट वो होती हैं, और अपना अबॉर्शन भी वही करवाती हैं। ये जितने अबॉर्शन के केसेस हैं आज के दौर के अंदर, ये सब इसमें दाखिल हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने मना किया। और फिर उसके बाद पांचवी बात, वला यअतीना बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, खुले खुले बहतान तराजी ना करें, तोहमत ना लगाएं। ये तोहमत के मामलात भी खुसूसन औरतों के दरमियान में ज्यादा होते हैं। ये ऐसी है, वो वैसी है, वो उसके साथ उसका ताल्लुक है, उसके साथ उसने ऐसा किया, उसे सुनी सुनाई खबरें, पर उड़ा तो कबूतर उड़ा, बाज़ वक्त हाथी भी उड़ा देते हैं, सिर्फ पर ही उड़ता है, लोग हाथी उड़ा देते हैं। उतनी बड़ी बड़ी जो बहतान है, उतनी बड़ी बड़ी झूठ जो है औरतों के दरमियान में गर्दिश करती है। और जहां दो औरतें मिलती हैं वहां पर उमूमी तौर पर तीसरी औरत की ग़ीबत होती है। जब तक जो तीसरी औरत के बारे में बात ना हो, पेट नहीं भरता, खाना हजम नहीं होता, बात तो प्यास से तड़प जाती है। हाँ, तीसरी औरत की बात हो तो फिर जो है उनका गले के अंदर जो थोड़ा सा जैसे सुकून होता है, बात को तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जब तक जो है तीसरी औरत के बारे में बात ना करें। ये सब शैतानी चालें। खवातीन के दरमियान में ज्यादा, मर्द भी हैं इसमें, लेकिन खवातीन के अंदर ज्यादा ये मामलात होते हैं। तो अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ फरमाया, वला यअतीना बिबुहतान, बहतान तराजी ना करो, हाँ, तोहमतें ना लगाओ। क्योंकि तोहमत अगर खुसूसन किसी बेगुनाह औरत के सिलसिले में लगाई जाए, पता है कितने कोड़े हैं? हाँ, कितने कोड़े हैं? हाँ, 80 कोड़े, 80 कोड़े। अगर तोहमत अगर लगाई जाए किसी बेगुनाह औरत के बारे में, मर्द के बारे में इल्जाम लगाया जाए कि उसने उसके साथ फलां ये बदफेली की, ये गुनाह किया, ये जिना किया, और आपके पास कोई सबूत नहीं है, उसका 4 गवाह नहीं है, तो या तो 4 गवाह पेश करें या अपनी पीठ पेश करें 80 कोड़े लगाने के लिए। क्यों? इस्लाम ने ये बात रखी कि अगर इस्लाम अगर छूट दे तो फिर हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देगा, हर कोई एक दूसरे के बारे में कहना शुरू कर देगा, अरे ये इसके साथ है, ये उसके साथ, ये है, ये वो है। तो फिर उस माशरे के अंदर अमन ही खत्म हो जाएगा, उस माशरे के अंदर कोई सिक्योर नहीं रहेगा, किसी के साथ जो है कोई इस्मत वाला मामला नहीं रहेगा, सब शैतान जो ये खेल खेलेगा। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए से इसको मना कर दिया। फिर फरमाया छठी बात, वला यासीनका फी मारूफ, और भली बातों में नबी की मुखालफत ना करो। नबी जो कोई भी भली बातों का हुक्म दे रहा है, नेक बातों का हुक्म दे रहा है, उसको मानो, और अगर नहीं मानोगी तो फिर ये नबी की नाफरमानी होगी। तो ये छह बातें इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बतलाई। फिर उसके बाद वो आयत मैंने शुरू में जो तिलावत की, क्योंकि वक्त का अभी करीब है, तो इस आयत को बता के, इस आयत के सिलसिले में बातें बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वो ये कि अल्लाह ने फरमाया, वकुल लिल मुमिनात, मर्दों को भी अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी नजरों को, ये मर्दों के लिए आंखों का पर्दा, जब चले रास्तों में या गैर महरम औरत सामने आ जाए तो मर्द भी अपनी नजर नीची करें, ये नहीं कि मर्द घूरना शुरू कर दें। बाद हमारे नौजवान खड़े होते हैं, सर्कल बना के खड़े होते हैं, या गली के नुक्कड़ पर खड़े होते हैं, या कॉलेज के गेट पे खड़े होती हैं, लड़कियां आ जाती हैं तो घूर घूर के देखते रहते हैं। नहीं, यग़ुद्दूना मिन अबसारिहिन, नजरों को नीचे रखें, ये नजर का पर्दा।
پہلے نظر کام کرتی ہے، پھر اس کے بعد ہونٹ کام کرتے ہیں، مسکراہٹیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے، موبائل نمبر کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر موبائل کے ساتھ پھر جگہ بھی متعین ہو جاتی ہے، پھر ڈیٹنگ شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر اور معاملات ہیں. یہ زنا کا، یہ زنا. تو اللہ نے فرمایا نظروں کو نیچے رکھیں، پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں کو بھی حکم ہے، لیکن ابھی مردوں کے حکم میں عورتیں داخل نہیں داخل ہوئی، عورتیں داخل ہو گئی، لیکن عورتوں کے ساتھ بھی خاص مسئلہ ہے. شیطان عورتوں کو استعمال کرتا ہے اس معاملے میں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، مومن عورتوں سے آپ کہیے، کیا کہیے؟ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، نظر کا پردہ کریں، نظر نیچے جھکا کے چلیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کو نہ کھولیں ناجائز کاموں کے اندر. جہاں پر حلال ہے وہیں کھولیں. حلال کون ہے؟ یا تو شوہر کے سامنے، یا پھر کہیں ضرورت اگر ہو جائے کسی ڈاکٹر وغیرہ کے سامنے، اگر ضرورت اگر ہو وہاں پر. باقی کسی کے سامنے کھولنے کی انہیں اجازت نہیں ہے اس دور کے اندر. اور پھر اس کے بعد وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو ظاہر ہو جائے، وہ جہاں پر ضرورت ہو جائے. پردہ چل رہے ہیں، ہوا چلی، اندر کا لباس ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاتھ کی مہندی، ہاتھ کی انگوٹھی ہے، اسی طرح جو ہے چہرے کا کاجل ہے، یا کہ پیر ہیں، اس طرح جو زینت چلتے پھرتے جو ظاہر ہو، یہ جو ظاہر. پھر اس کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ تیسرا حکم، یہ چوتھا حکم ہے اس آیت کے اندر کہ اپنے سینوں کے ابھار پر اوڑھنیاں ڈالا کریں. آج اوڑھنیاں کیا ہے؟ سینوں کے ابھار پر نہیں، گلے میں. یہ گلے کی پھانسی ہے، دوسروں کو پھانسنے کے لیے، ادھر سے ظاہر ادھر پھانسو. حکم کیا ہے؟ اپنے سینوں کو چھپائیں، اپنے سینوں کو چھپائیں. اور نمبر 5 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر 12 آدمیوں کے سامنے. 12 اشخاص ہیں، یہ 12 لوگ ہیں جن کے سامنے عورت اپنی اندرونی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. اپنے گلے کی زینت ہے، اپنا چہرہ ہے، اپنے بال ہیں، اپنے ہاتھ ہیں، اپنے پیر ہیں، ان چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن ان کے سامنے پیٹ اور پیٹھ بھی نہیں. ہاں، ہمارے معاشرے میں لوگ خواتین ساڑیاں باندھتی ہیں. ساڑی باندھنا حرام نہیں ہے، لوگ فتویٰ ہی دیتے ساڑی باندھنا حرام ہے. ساڑی باندھنا حرام نہیں ہے، ساڑی ایک لباس ہے. ساڑی باندھنے سے کوئی نہیں کہتا بھائی ہندو ہے، ہندوؤں کا لباس نہیں ہے، وہ ایک عام لباس ہو گیا. لیکن وہ لباس اگر کسی عورت کے اندرونی سطر کو ظاہر کر رہا ہے تو وہ لباس حرام ہے، چاہے وہ ساڑی ہو غیر ساڑی ہو. اب یہ ساڑیاں جو عمومی جو خواتین باندھتی ہیں تو پیٹ بھی دکھتا ہے، پیٹ بھی دکھتی ہے، دکھتا نہیں دکھتا، جائز ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ مصیبت عام ہو گئی، لیکن یہ جائز نہیں ہے. یہ پیٹ اور پیٹ جو یہ اندرونی سطر ہے جو صرف شوہر کے سامنے ظاہر ہوگا، بیٹے کے سامنے بھی نہیں، باپ کے سامنے بھی نہیں، محرم کے سامنے بھی نہیں، اجازت نہیں ہے اس کی. جو چیز ظاہر ہو سکتی ہے ان لوگوں کے سامنے جو محرم ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سر کے بال ہے، چہرہ ہے، گلے کی زینت ہے، اس طرح ہاتھوں کی یہ بینگلز وغیرہ ہیں، پیر کی پٹی وغیرہ، یہ سب چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں. لیکن جسم کے یہ اندرونی حصے یہ ننگے کرنا، پیٹ اور پیٹ کو دکھانا، یہ صرف شوہر کے سامنے ہو، کسی اور کے سامنے ہو، چاہے آپ ساڑی پہنے یا کوئی اور ڈریس پہنے. تو اب یہ 12 لوگ کون ہیں جن کے سامنے یہ زینت کھل سکتی ہے؟ بعولتہن، شوہر ہیں، شوہروں کے باپ ہیں، شوہر ہیں اور ان کے باپ ہیں. کن کے؟ خود کے باپ نہیں، خود کے باپ. عورتوں کے شوہر، عورتوں کے باپ، گنتے جائیے میرے ساتھ. عورتوں کے شوہر، عورتوں کے باپ، شوہروں کے باپ، سسر. اور پھر ابنائہن، بیٹے، ابناء بعولتہن، شوہروں کے بیٹے،
یعنی شوہروں کے بیٹے, یعنی کسی اور پہلی عورت سے جو ہے اس کے بیٹے تھے, اب اس کے ساتھ شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, اب وہ بیٹے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اب وہ بیٹے اس کے بھی بیٹے بنیں گے کیونکہ ان کے باپ کا تعلق اس عورت سے ہو گیا, تو یہ بیٹے اس عورت کو نکاح نہیں کر سکتے ماں کے حکم میں, تو اس وجہ سے ان کے سامنے آ سکتی ہیں. او اخوانہن, اس کے بھائی, او بنی اخوانہن, بھائیوں کے بیٹے نے بھتیجے, او بنی اخواتہن, بہنوں کے بیٹے, او نسائہن, یا عورتوں کے سامنے, خواتین کے سامنے, خواتین کے سامنے, اور پھر او ما ملکت ایمانہن, یا اس دور میں جو ہے لونڈی غلاموں کا جو سلسلہ جو تھا, تو غلاموں کے سامنے, گھر کا غلام ہے, خود کا غلام ہے, ان کے سامنے آ سکتی. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا پھر وہ مرد جو اس حالت میں آ چکے ہیں کہ ان کو کوئی شہوت نہیں ہے, ان کو کوئی سیکس کی فیلنگز نہیں ہے, اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں, اتنے عمر رسیدہ, ویسے لوگوں کے سامنے. یا پھر اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا پھر وہ بچے جو عورتوں کے رازوں سے واقف نہیں ہیں. اب آج کے دور میں آپ بولیں گے 11-12 سال کے بچے, نہیں, میں کہوں گا کہ آج کے دور کے اندر 11-12 سال کے بچوں کو اتنا علم ہے جو آپ کو نہیں. ماشاءاللہ نیٹ جو ہے اتنا جو ہے فاسٹ ہو گیا ہے کہ شیطان نے اتنا اپنا نیٹ جو ہے پھیلا دیا ہے کہ پورے نٹ ہو کر رہ گئے, سب چیزیں معلوم. بڑے بڑوں کو جو چیزیں نہیں معلوم ہے بچوں کو معلوم ہے. ہاں ممکن ہے 7 سال 8 سال ممکن ہے یہ بچے, لیکن 10-12 سال میں ماشاءاللہ بعض وجہ پورے پار بھی ہو گئے, پورے کھیل کر بھی آ گئے میدان میں. ویسے لوگ بھی, اللہ حفاظت کرے, یہ فتنوں کا دور ہے. خاص کر یہ اسکول جو ہے جہاں پر تعلیم گاہ ہے, وہاں پر جو اخلاق کے بگاڑ کی بہت ساری شکلیں ہیں, شیطان نے پوری طرح جال بچھائے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو یہ 12 لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے, جن کے سامنے شوہر جن کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. اور زینت سے مراد میں نے بتلا دیا کہ چہرہ ہے, بال ہے, سینے کا زیور ہے, اور اس طرح پیر کے زیور ہیں یا ہاتھ کے زیور ہیں, یہ سب جو کھل سکتے ہیں ان کے سامنے. اب یہ 12 کے علاوہ اب یہ سب کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو محرم میں داخل ہیں, جو عورتوں کو چھوڑ کر. اور ان کے علاوہ اور 3 لوگ ہیں جن کے سامنے عورت اپنی زینت کا ظاہر کر سکتی ہے. وہ کون ہے؟ داماد ہے, بیٹی کا شوہر داماد, بیٹے کے حکم میں. ساس, اب ہمارے پاس جو ماشاءاللہ ایسا معاشرہ ہے کہ بیوی کے جو ہے ساس جو ہے جب داماد گھر آتا ہے پردے کے آڑے میں ہو جاتی ہے. ارے داماد سے پردہ, ہاں داماد سے پردہ, پتہ نہیں کہاں سے آیا. داماد سے کوئی پردہ نہیں ہے, لیکن پردہ اگر نہیں ہے تو سالی جیجو جو آگے گود میں بڑی آتی. بہنوی سے کوئی پردہ نہیں, لیکن بہنوی سے پردہ, اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بہنوی سے پردہ, لیکن پردہ دور کی بات ہے. تو گود والا مسئلہ, بائک پہ بیٹھ کے جو گلے میں یہ ڈال کے پورے باہیں ڈال کے چل رہی ہیں, بائک وہ چل رہی ہے تو بھی آگے پیچھے بول رہے ہیں. یہ حال ہے, یہ معاشرہ جن سے پردہ ہونے ان سے کوئی پردہ نہیں, جن سے پردے کا حکم نہیں ہے, جو محرم ہے ان سے پردہ کیا جا رہا. سسر سے پردہ نہیں ہے, سسر باپ کے حکم میں, داماد بیٹے کے حکم میں, ان سے پردہ نہیں ہے. اسی طرح رضائی جو رشتے ہیں, مطلب کسی عورت نے اپنے بچے کے علاوہ کسی اور بچے کو دودھ پلایا, 1 بار نہیں 5 بار, 1 بار پلانے سے جو حکم رضاعت نہیں ملتا. اور وہ دودھ کی رضاعت کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تجھے 5 مرتبہ پلانا چاہیے, دوسرا ہے کہ بچے کی عمر 2 سال کے اندر ہونا چاہیے. یہ 2 شرطیں. کوئی بچہ 3 سال کو ہو گیا پھر کسی نے پلا دیا, اس سے ثابت نہیں ہوگی. کسی نے 1 مرتبہ پلا دیا ایک بچے کو, رضاعت ثابت نہیں ہوگی. جس بچے کو 5 مرتبہ پلائی کسی عورت نے اور 2 سال کے اندر پلائی, تو یہ 2 شرطوں کے اعتبار سے اس پر جو ہے حکم لگ گیا کہ یہ ماں. اب اس میں کیا ہے کہ اس سے پردہ نہیں. اب رضائی باپ, اس کا شوہر ہے رضائی باپ, پردہ نہیں. اس کے ساتھ جو جس نے دودھ پیا ہے اس کا بیٹا, اس سے پردہ نہیں ہے. اگر یہ لڑکی ہے تو اس بھائی سے پردہ نہیں. اس طرح رضائی جو رشتے ہیں وہ رشتے بھی اس میں شامل ہیں, تو ان سے پردہ نہیں. اب اس کے بعد اور چھٹی بات جو اس آیت میں کیا ہے, ولا یضربن, میں ابھی اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, اپنے پیروں میں چھپی ہوئی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے پیروں کو مار کر نہ چلیں. ہیل سے کٹ جا رہی ہیں,
اب کٹ کٹ کے ساتھ کسی کا دل پٹ پٹ ہو رہا ہے وہاں پر. ہاں ایک ایک قدم رکھتی ہے تو پیچھے سے جو وہ بھی ہاں, یا پھر چھن 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 وہ بھی آجا 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 پیچھے. ہاں یہ کیا ہے؟ شیطانی آوازیں ہیں. دیکھیے ہنسنے کی باتیں نہیں. رب کریم نے کس طرح شیطان نے جو لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کیسے کیسے وسائل اختیار کر رکھے ہیں, کیسے کیسے پلان بنا رکھے ہیں, رب کریم نے ظاہر کر دیے. یہ آپ کی ہدایت کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ باتیں کتنی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن چھوٹی باتوں کو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ آپ گمراہی کی طرف نہ جائیں, تاکہ آپ شیطان کی چال میں نہ پھنسیں. رب کریم جی کتنا بڑا رحیم ہے, کتنا بڑا اسے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چھوٹی چھوٹی چالوں کی بھی آپ پر ظاہر کیا کہ شیطان کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے, کیسے کیسے آپ کو بھٹکاتا ہے, کیسے کیسے آپ کو جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں اللہ نے فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اے مومنو جہاں کہیں غلطی ہو جائے, یہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, سرزد ہو جاتی ہیں, انسان بھٹک جاتا ہے, شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. اب یہ ہے کہ شیطان مایوسی تو بڑا گنہگار ہے, تجھے اللہ کا معاف کرے گا. نہیں, آؤ اللہ کی طرف, کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو, کتنا بڑا گناہ تم نے کیوں نہ کیا ہو, آ جاؤ اللہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ صدق دل سے توبہ کرو. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرنے والا ہے. اور آخری بات جو اس آیت کے ساتھ دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ یہ آخری بات, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, جو بے نکاح, جو غیر شادی شدہ, جن کے ساتھ جو عورتیں, جن کے ساتھ مرد نہیں ہے, یا جو وہ مرد جن کے ساتھ خواتین نہیں ہے, ان کی بیویاں نہیں ہیں, وہ خواتین جن کے شوہر نہیں ہے, ان کا حکم کیا ہے؟ ایسے ہی رہ گئے, شوہر مر گیا چلے گئے ٹھیک ہے. اس کے بعد اب زندگی ایسے ہی گزر جائے. زندگی ایسے نہیں گزرتی. شیطان پیچھے پتہ نہیں کیا کیا جو کرواتا ہے, تنہائی میں کیا کیا کرواتا ہے. وہ راز کی باتیں الگ اپنی جگہ, لیکن جہاں پر اللہ نے فطرت رکھی ہے انسان کے ساتھ میں, اس فطرت میں خاتون کے لیے شوہر کی ضرورت ہے, اور شوہر کے لیے خاتون کی ضرورت ہے. یہ فطرت ہے. جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے, اپنے پیٹ کی بھوک کے لیے انسان کھاتا ہے, تو اس طرح اس کے سیکس کی بھوک بھی ہے, جنس کی بھوک بھی ہے, جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے. اگر وہ صحیح راستے سے اس کا اختیار نہ کرے تو پھر شیطان غلط راستے کھولتا ہے تاکہ وہ زناکاری کے اڈے میں پہنچے. یہ رب کریم نے یہ آپ کو رہنمائی کی ہے. جو اللہ نے معاشرے پر ذمہ داری ڈالی ہے, معاشرے کے لوگوں پر ذمہ داری ڈالی ہے, گھر کے جو ذمہ دار لوگوں پر ذمہ داری ڈالی ہے. اگر بے شوہر اگر کوئی عورت ہے, کوئی بیوہ عورت ہے, یا کہ غیر شادی شدہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی شادی کراؤ, اس کا نکاح کراؤ. اب یہ کہ ہمارے پاس کیا ہے, دوسری شادی عیب ہے. بعض تو کہتے ہیں تم 4 رکھ لو بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, تم 10 جگہ جا کے منہ مارو, کوئی مسئلہ نہیں. دوسری شادی, دوسری عورت سوکن نہیں آنا ہے. زناکاری کے لیے زناکاری حلال کر دے رہے ہیں, اور اللہ نے جس نکاح کو حلال ٹھہرایا اس کو حرام ٹھہرا دے. یہ حال. اسی طرح خاتون اگر بیوہ خاتون اگر شادی کے لیے سوچے تو سوچنا خود حرام ہے اس کے لیے. یہ ہمارا معاشرہ, یہ ہندوانہ معاشرہ, یہ ہندوؤں کی رسمیں, یہ ہندوؤں کے قوانین, یہ ہندوؤں کے رواج, یہ ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو گئے ہیں. یہ مسلمانوں کا رواج نہیں ہے میرے دوستو, یہ اللہ کا قرآن ہے جو پکار کے کہتا ہے کوئی عورت بے نکاح گھر میں نہ بیٹھے, کوئی عورت بے شوہر کے نہ رہے, کوئی مرد بغیر خاتون کے, بغیر اپنی عورت کے, بغیر اپنی بیوی کے نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں ہے تو پھر وہاں پر شیطان اپنے راستے کھولتا ہے. میرے دوست اس پوائنٹ کو رکھ کر دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر کتنی لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں, کتنی بیوہ عورتیں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں, کتنی طلاق شدہ عورتیں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں. اگر اس سلسلے میں کوئی مرد آگے بڑھتا ہے, دوسرا نکاح کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, تو پھر کتنے اختلافات ہوتے ہیں, پھر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, پھر کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو یہ ہندوانہ طور طریقے ہیں جن سے متاثر ہو کر ہمارا معاشرہ چل رہا ہے میرے دوستو. ورنہ اسلامی قانون یہ ہے, اسلامی طریقہ یہ ہے, قرآن کی پکار یہ ہے کہ جو کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے, اور جو کوئی مرد بغیر بیوی کے نہ رہے. تو لہٰذا اس معاملے میں بھی ہم کوشش کریں اور اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں, اور جہاں کہیں بھی اس طرح کے مسائل ہیں ان مسائل کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سے, تو کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, تو لہٰذا ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اطمینان نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت نما بنا دے,
اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے مسائل، اختلافات، پریشانیاں اللہ سب دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح اس مبارک موقع پر اللہ نے یہاں پر اس مبارک موقع پر اللہ ہم سب کو جمع فرمایا ہے، اس سے بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔